खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबको सलाम। मैं कामना सरोश आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मुझे दो सवालात मसूल हुए थे किसी की जानब से। उन्होंने मुझसे दो सवाल किए हैं। पहला सवाल तो ये था कि पैदाइश उसका 9 बाब उसकी उन्होंने सवाल किया था उसकी पहली आयत से लेकर और 6 आयत में जो लिखा हुआ है खून के बारे में कि क्या हम और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार बार रहो और बढ़ो और ज़मीन को ममूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब होगा। सवाल ये था कि क्या हमें खून क्यों नहीं खाना चाहिए और खून क्या है। बात यह है कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि पैदाइश उसका 9वां बाब में हम देखते हैं कि यहाँ जब पहली बार जब खुदा ने दुनिया को तबाह किया, दुनिया को तबाह करने के बाद नूह और उसका ख़ानदान जो बच गया और साथ जानवर बच गए। यहाँ लिखा हुआ खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और कहा बार बार रहो और बढ़ो और ज़मीन को ममूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब होगा। और ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गईं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब तुमको दे दिया। मगर एक चीज़ का उन्होंने मना किया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा, जहाँ आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करेगा उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। यहाँ फिर एक बार पैदाइश उसका पहले बाब की 26 में लिखा है और हम खुदा इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। यहाँ फिर एक बार लिखा गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। तो जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया तो फिर जो यहाँ लिखा गया है कि खून इसलिए नहीं खाना क्योंकि खून सिर्फ कुर्बानी के लिए था। खून सिर्फ कुर्बानी के लिए था। इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो अहबार उसका 17 बाब में आप देख सकते हैं। खून के बारे में लिखा है कि खून सिर्फ कुर्बानी के लिए था और जो खून गोश्त आप खा सकते थे, लेकिन खून जो सा था वो सिर्फ कुर्बानी के लिए था। और खून में चूँकि उसकी जान होती है। और इसका एक जो भेद ये भी है कि जब खुदा यीशु मसीह ने, क्योंकि खून जब आप कुर्बानी देते थे तो खून बहाया जाता था और उसके वसीला से वो जो शरीयत में अपने गुनाहों से वो निजात हासिल करते थे। तो इसी तरह खून को नहीं खाना चाहिए था क्योंकि खून में उसकी जान थी और खून सिर्फ कुर्बानी के लिए होता था, इसलिए हम खून तब नहीं खाने की इजाज़त दी गई थी। और 17 बाब में जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं कि खून खुदा यीशु मसीह ने चूँकि कुर्बानी दी, उसने अपना खून बहाया, ठीक है। तो इसलिए हम खून को नहीं खा सकते। जब उसने खून बहाया तो वही खून के वसीला से हमने अपने गुनाहों से निजात हासिल की। इसलिए खून का इधर मना किया गया था पैदाइश में और अहबार की किताब में आप पढ़ सकते हैं 17 बाब में, ठीक है। तो इसलिए हम खून नहीं खा सकते क्योंकि खून सिर्फ कुर्बानी के लिए होता था। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जो दूसरा सवाल मुझे एक भाई ने किया था कि हम ईमानदार जो होंगे वो तो खुदा यीशु मसीह को जो कबूल करेंगे वो तो खुदा की बादशाही में जाएंगे, लेकिन उनका क्या बनेगा जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को उनको खुदा के कलाम की मुनादी नहीं की गई, उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बारे नहीं सुना, तो उनका क्या बनेगा। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि रोमियो उसका पहला बाब उसकी हम देखते हैं पहली आयत से। यहाँ लिखा गया है कि 18वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की इंसान को अंजील के पैगाम की ज़रूरत क्यों है, आलमगीर ज़रूरत क्यों है। हम देखते हैं कि
اس لیے کہ انجیل کی خوشخبری کے بغیر ان کے لیے بچنے کا کوئی امید نہیں۔ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور راستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ناراست زندگیوں اور ناراست طور پر طریقوں سے راستی کو دبائے رکھتے ہیں، لیکن خدا کا غضب کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ خدا انسان کو ناپاکی اور اس کے دل کی بری خواہشوں اور ناپسندہ عقل حوالہ کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ خدا اکثر انسانی تاریخ میں درد آتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر اپنی سخت ناپسندگی کا اظہار کرے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں موقع دیا ہے ان لوگوں کو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے سنا نہیں، لیکن کائنات میں جب وہ دیکھتے ہیں، خدا کی کائنات کو دیکھتے ہیں، دنیا کو بنے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے۔ اگر وہ ان سے بھی انہوں نے نہیں سیکھا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے، کیونکہ خدا نے دیکھیں جن لوگوں نے کبھی انجیل کی خوشخبری نہیں سنی، کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ سوال یہ تھا۔ پولس ثابت کرتا ہے کہ ان پر بھی خدا کا غضب ہے، اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جو تھوڑا بہت نور ان کے پاس ہے اس کو بھی رد کرتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان پر ظاہر کر دیا گیا۔ خدا نے ان کو اپنے ظہور کے بغیر نہیں چھوڑا۔ دنیا کی پیدائش کے وقت سے خدا دو اندیکھی صفتیں ظاہر کی گئی ہیں تاکہ سارے انسان دیکھ سکیں۔ اول اس کی ازلی قدرت اور دوم اس کی الوہیت۔ پولس رسول یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس نے کا مطلب ہے الوہیت یا خدا کی ذات۔ اس سے اس کے وجود کا نہیں بلکہ اس کے کردار یا سیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی الوہیت کا کم اور جلالی صفات کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ذات کا تصور تو پہلے ہی موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مکاشفہ اس کا 20 باب، تو اس میں ہمیں بڑا واضح مل جاتا ہے کہ جنہوں نے خدا کے بارے میں خدا کا کلام نہیں سنا وہ کیا خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ اگر آپ دیکھیں تو مکاشفہ اس کا 20 باب میں پورا ہمیں ایک پورا نقشہ بتا دیا گیا ہے، پہلی قیامت کا اور دوسری قیامت کا۔ اگر آپ اس کی دیکھیں پیدائش اس کا پہلا باب اس کا 20 باب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی کہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ دور آئے گا، شروع ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ شیطان کو قید کیا جائے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح، اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر ہے۔ اگر ہم دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو انہوں نے شیطان کو باندھا۔ متی اس کا 12 باب اس کی 29 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا تھوڑا سا لنک ہے۔ اچھا، جب اس کو باندھنے کا ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، اب 2 بار باندھا، اب ایک بار تو خدا یسوع مسیح جب آئے تب باندھا، ایک بار پھر جب وہ آئیں گے دوبارہ اپنے دوسری آمد پر، اس فرشتہ نے شیطان کو پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھ دیا۔ اب جو یوحنا جو یہاں اس آزمانے والے کے 4 نام گنواتا ہے، اژدہا، سانپ، ابلیس الزام لگانے والا، اور شیطان مخالف مسیح اور دشمن۔ اب 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں یہ سب سے بڑا دشمن اتھاہ گڑھے میں بند رہتا ہے۔ اتھاہ گڑھے پر مہر کر دی جاتی ہے تاکہ وہ نکل کر قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ مسیح کی بادشاہی کے اختتامی دنوں میں اس کو آخری اور مخصوص بغاوت کے لیے تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے گا۔ اب یوحنا دیکھتا ہے کہ لوگ، ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں، چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں 20 باب کی،
پھر میں نے تخت دیکھے اور ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کو روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھوں پر لی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اب یوحنا دیکھتا ہے کہ لوگ تختوں پر بیٹھے ہیں، ان کو بادشاہی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ کلیسیائی دور کے مقدسین ہیں جو مسیح کی دلہن کی حیثیت میں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یوحنا کو شہیدوں کی ایک جماعت بھی دکھائی دیتی ہے جنہوں نے حیوان کی چھاپ اپنے اوپر لینے سے انکار کیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت کے دوروں کے مقدسین ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر جان سے مارے گئے تھے۔ یعنی جب مخالف مسیح آئے گا تو ان کو وہ اپنی چھاپ دے گا اور ان پر ظلم کرے گا، ان کو کہے گا کہ تم خدا یسوع مسیح کا انکار کر دو، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اپنے ایمان میں قائم نہیں۔ یہ دونوں گروہ خوشحالی اور امن کے اس سنہری دور میں مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ پھر 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ اب 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں باقی مردے سے مراد سارے زمانوں کے غیر ایماندار لوگ، ان کو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد اٹھایا جائے گا، ان کو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو منادی، انہوں نے نہیں ان کو دیکھا، لیکن ان پر ظاہر ہو چکا تھا اس کی الوہیت، اس کی صفات خدا کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھتے ہوئے بھی اس کو قبول نہ کیا، اس کو نہ دیکھا کہ خدا کو پورے طریقے سے ہمیں جاننا چاہیے۔ جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اپنے خدا کو مان۔ تو اگر ہم پھر بھی یہ رکھتے ہوئے بھی خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ سب سے جو بڑا حکم دیتے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور ساری اپنی عقل سے خدا کو مان، اس کو قبول کر۔ تو اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری حماقت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی بادشاہی ہوگی تو ان کو غیر ایمانداروں کو ایک موقع دیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے شیطان کو باندھا، لیکن پھر جب دوسری آمد پر آئیں گے پھر وہ شیطان کو باندھیں گے، 1000 برس کے لیے وہ باندھا جائے گا۔ پھر جو خدا یسوع مسیح جو مردے جو اس کے ساتھ جو جی اٹھیں گے ایماندار، وہ ان کو ساتھ لے جائے گا، پھر ان کو پھر 1000 سال بادشاہی کے بعد پھر شیطان کو کھول دیا جائے گا۔ پھر وہ جو لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا ان کو موقع دیا جائے گا ایک اور۔ پھر اس کے بعد جب ان کو موقع دیا جائے گا پھر حجوج مجوج کی لڑائی ہوگی، جیسا کہ آپ 20 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو سارا، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں 20 باب کی 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہیں کہ تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور زمین کی چاروں طرف جائے گا، اور تاکہ ان قوموں کو گمراہ کرے جو مسیح کے خلاف اور جن کو جوج اور ماجوج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جوج ماجوج جون سے اسرائیل کے شمال میں ایک بڑا ملک ہے، اور جوج اس کا حاکم ہوگا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں بے دن باغیوں کو فوج بھرتی کر لینے کے بعد ابلیس جون سا یروشلم پر چڑھائی کرے گا، مگر خدا کی طرف سے آسمان پر سے آگ نازل ہو کر ان کو بسم کر دے گی۔ اب ہوگا اس طرح کہ خدا یسوع مسیح آئے اس دنیا میں، جب وہ چلے گئے پھر جب وہ دوبارہ آئیں گے تو 1000 سال کے لیے
وہ اپنی خدمت کریں گے، بادشاہت قائم کریں گے، اس میں شیطان کو باندھا جائے گا، اور پھر مقدسین کو خدا یسوع مسیح اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع دیا جائے گا جو غیر ایماندار لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، جن کا ایمان نہیں تھا خدا یسوع، ان کو پھر اگر پھر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اتھا گڑھے میں اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال تو یہ بڑا عجیب سا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ ہمیں یہ سوال کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کو منادی کرنا ضرور ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے متی اس کا 28 باب اس کی 19 آیت میں ہم دیکھیں وہاں لکھا ہو گیا ہے، سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو ہمیں یہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سوال اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ان کو لوگوں کو کلام سنانا چاہیے جن کو پاس ابھی ہم کلام نہیں پہنچا سکے۔ اور اگر یہ جو میڈیا خدا نے ہمیں دیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ان کے ذریعے ان کو کلام سنا سکتے ہیں، اور ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ لیکن پھر بھی جب ہمیں کبھی موقع ملتا ہے تو ہمیں خدا یسوع مسیح کی گواہی دینے سے شرمانا نہیں چاہیے، ان کو کلام کی گواہی دینی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہودا کے خط میں اس کا ایک ہی باب ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، یہودا اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 30 میں لکھا ہے، اور اے پیارا، جس وقت تم اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جا فشانی کرو، ایمان کے واسطے جا فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ اب ہمیں اس کے ایمان کے جا فشانی کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی تاکہ ہم لوگوں کو کلام سنا سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کرسیوں اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کا 4 باب اس کی 5 میں لکھے، وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آنا چاہیے۔ اور جب آپ کسی سے بات کریں تو ان کو مناسب جواب دینا چاہیے، کیونکہ غیر قوم والے ہم سے بہت سوال کرتے ہیں اور ان کو منادی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، منادی ضرور کرنی چاہیے۔ لکھا ہوا ہے پہلا دوسرا تیموتھی اس کا دوسرے باب میں اور اس کی پہلی آیت میں، پس اے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، جو باتیں تم نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ تو ہمیں لوگوں کو یہ تعلیم سکھانی ہے، لوگوں کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتانا ہے زیادہ سے زیادہ، جس طرح متی اس کا 28 باب اس کی 19 میں کہا گیا کہ ہمیں غیر قوموں میں جا کر خدا یسوع مسیح کی منادی کرنی ہے۔ تو اچھی بات ہے یہ سوال کیا بھائی نے، لیکن اس سوال کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمیں ان کا کیا بنے گا، تو ان کو ایک موقع دیا جائے گا تاکہ وہ خدا کے وہ قبول کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جہنم میں دوزخ میں ان کو دھکیل لیا جائے گا شیطان کے ساتھ۔ آمین۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔